सादिया, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आज. बहुत शुक्रिया अफशा, आपका हुस्न नज़र है. देखें चाचा, ये तो सोशल कैपिटल है. हुस्न और अदा, ये तो सोशल कैपिटल है. गोरा रंग मुकद्दम है काले रंग पर. बहुत खूबसूरत है क्योंकि वो गोरी है. ये लोग तो होते ही कम अक्ल हैं. वो तो उज्जड हैं, वो गवार हैं. यार ये मॉडल और इस तरह का मुझे भी दिख. ये वाली क्रीम इस्तेमाल करें, आप मेरी तरह गोरी हो जाएंगी. हैंडसम होना इक़्तिदार की पहली और आखिरी शर्त है. अफशान देखिए, हर चीज़ का एक हिस्टोरिकल पहलू होता है ना. वो कोई भी जो बिहेवियर हम अभी देखते हैं वो रातों रातों डेवलप नहीं हुआ. ब्लैक को शर्म करनी चाहिए, वो रेड क्यों वेयर करे. एक लफ्ज़ बोल बोल के हमारे कानों से लहू निकाल दिया गया और वो था हैंडसम. हम कोई ज़हनी गुलाम है. ये तो रह ही गई है. लेकिन ये नहीं आया. सादिया, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आज. बहुत शुक्रिया अफशा, आपका हुस्न नज़र है. ये तो आपने वही बात कह दी कि खूबसूरती देखने वाली की आंख में होती है. होती तो है. वो शेर है ना गालिब का कि ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, हुस्न क्या चीज़ है, अदा क्या है. तो आज हम ज़रा इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि हुस्न और अदा क्या चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ. पाकिस्तानी समाज है, ये ज़हनी ग़ुलामी का थोड़ा शिकार लगता है. अब आप कहेंगी कि हम कोई ज़हनी ग़ुलाम है. हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं. देखिए, मैंने ग़ुलाम नहीं कहा, मैंने ग़ुलाम कहा है. तो अगर मैं बात करूं तो हमारी सोसाइटी कॉलोनाइज्ड है. ये ख़ित्ता ही कॉलोनाइज्ड है और हम डी कॉलोनाइज नहीं हो सके हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. बस आका चेंज हो गए हैं. एलीट और जो इक़्तिदार वाला तबका है वो चेंज हुआ है. सेटअप तकरीबन वही है, तकरीबन जो विरासत में मिला है पुराने आकाओं से. हमारी अप्रोच, अब वो हमारे मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स हों, वो हमारे एस्थेटिक्स के स्टैंडर्ड्स हों, या ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो आकाओं, कॉलोनाइजर्स या दरबार और फिर अब मार्केट, इनके बनाए गए स्टैंडर्ड्स हैं. वो तय करते रहे हैं. तो हम देखते हैं कि जो मेजॉरिटी की कबूलियत का पैमाना है वो कहीं ना कहीं आर्याओं से नहीं आया है. देखा जाए तो कॉलोनाइजेशन वो आर्याई हो या वो ब्रिटिश हो, यहीं से सारे स्टैंडर्ड्स बने हैं. अगर आप देख लें, रंगत, उन्हीं की रंगत, उन्हीं का बॉडी स्ट्रक्चर, इवन आँखों का रंग भी, और उन्हीं की बोलचाल का अंदाज़ कॉपी करने की कोशिश की जाती है मेजॉरिटी से कबूलियत हासिल करने के लिए. और ये आज तक चलता है. हमारे यहाँ अहमियत दी जाती है ऐसे शख्स को जिसकी उर्दू बहुत अच्छी होती है या जिसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती है. बाकी कौमी ज़ुबानें तो वो तो पेंडू जाहिलों वाला काम है, या ये तो मतलब रिग्रेसिव अप्रोच वालों का काम, ऐसा कहा जाता है. तो कहीं ना कहीं ये आपका सोशल कैपिटल होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है. अच्छा, अगर गालिब मुझे मिलें और मुझसे ये वाला शेर मेरे सामने आता तो मैं तो यही कहती कि देखें गालिब साहब, देखें चाचा, ये तो सोशल कैपिटल है. हुस्न और अदा, ये तो सोशल कैपिटल है. आपका क्या ख्याल है? अफशा देखिए, जो आपने बात कही कॉलोनाइजर्स के हवाले से कि हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, हमारी एस्थेटिक्स वो हैं जो हमारे कॉलोनाइजर्स की थी, तो इसके अंदर मेरे ख़्याल में अगर हम इसको एक और लफ्ज़ इसको दें तो वो होगा हुक्मरान तबका. हुक्मरान तबके की एस्थेटिक्स ही हुक्मरान एस्थेटिक्स होती हैं. जैसा कि हमें मार्क्स और एंगल्स ने बताया कि रूलिंग क्लास के आइडियाज़ ही रूलिंग आइडियाज़ होते हैं. वो लोग जो कि हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो महकूम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि किसी मुमकिन तौर पर वो हुक्मरान तबके से कोई मुशाबहत इख्तियार कर सकें. क्योंकि जो शख्स आपका हुक्मरान होता है आपको वो अपने से बरतर लगता है, क्योंकि वो आपसे बरतर होता भी है. अगर हम सोशली देखें उसको, अगर हम पावर के एतबार से देखें, अगर हम उसको रिसोर्सेज के हवाले से देखें. इसीलिए
یہ اگر ہم اس خطے کی بات کریں، بھلے وہ آریہ ہوں، بھلے وہ جو ایک سیریز آف انویژنز ہوئی سینٹرل ایشیا سے، جس میں مغل بھی آتے ہیں، جس میں اور بھی کئی اقوام آتی ہیں، وہ بھی گورے رنگ کے لوگ تھے. اسی طریقے سے جب ہمارے ہاں برطانوی کالونائزیشن ہوئی، وہ بھی گورے رنگ کے لوگ تھے. تو لہٰذا وہ جو رولرز ہوں گے، آپ کے جو حکمران طبقہ ہوگا، اس کی ایستھیٹکس، اس کا لائف سٹائل، اس کا سب کچھ وہی ہوگا جو آپ اختیار کرنا چاہیں گے. اور جو آپ نے سوشل کیپٹل کی بات کی، حکمران طبقے سے مشابہت آپ کی جتنی ہوگی، آپ کا سوشل کیپٹل اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اچھا، یہ جو لفظ ہوتا ہے ایک خوبصورت، اس کا مطلب بائنری کی صورت میں ہی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ ہے بدصورت. اچھا، میں یہاں پر لفظوں کی وہ کیا کہتے ہیں تشکیلات میں اور لسانی تشکیلات میں نہیں جانا چاہتی. میں اس لفظ کو ہی پسند نہیں کرتی. لیکن بہرحال جو لفظ یا سگنیفائر ہے وہ اپنی بائنری کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی میننگ کریٹ کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ لگا کھا کر ساری چیزیں چلتی ہیں. اب وہ شاعری ہو، وہ لٹریچر ہو، وہ آرٹ ہو، آپ دیکھیں کہ حسن کی علامت کیا ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں سے مراد ہے اس خطے میں گورا رنگ، بڑی آنکھیں، اور اگر کلرڈ ہوں تو کیا ہی کہنے، اور ستواں ناک. اگر غور کیا جائے، جیسے میں نے ابھی بائنری کی بات کی، تو گورا رنگ کی بائنری کیا ہے؟ کالا رنگ. جس طرح خوبصورتی کے لیے بدصورتی ہے، تو ستواں ناک کے لیے چپٹا ناک، چھوٹی ناک، چھوٹی آنکھیں، بڑی آنکھوں کی بائنری. یہ چیزیں بنا کر، اور اسی طرح سے قد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، لامبا قد. اور پھر اس کی بائنری میں بہت ہی تضحیق کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ٹگنا ہے یا کوڈو لفظ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو فلموں میں ہمیں دکھایا گیا ہے، مطلب جہاں تک میں اس خطے کی فلموں کو دیکھتی ہوں، اس میں جو مین کریکٹرز ہوتے ہیں، ہیرو اور ہیروئن، پروٹیگنسٹ کا تو ہمارے ہاں رواج اس طرح سے ہے نہیں. وہ کیسے دکھایا جاتا ہے؟ خاص طرح کے ناز و انداز اور فیچرز کے ساتھ. اور جو ولن والا کریکٹر ہوتا ہے وہ دوسری طرح کی، وہ بائنری کے اندر. اچھا، یہ تو صرف فلموں یا ڈراموں کی بات ہو رہی ہے نا. اگر ہم لٹریچر کو اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پر مقامی قبیلہ تھا جو کہ راکشس کے نام سے تھا، لیکن یہ بات ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوتی. وہ بائنری بنا دی گئی. جو انویڈر آیا اس نے یہ بائنری بنا دی کہ جو ناپسندیدگی کا اظہار ہو، یا یہ کہنا ہو کہ یہ غیر انسانی، یا اس کو راکشس کہہ دیا جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، دیکھیے، جب بھی ہم کسی بھی طبقے کی، کسی فرقے کی برتری کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مقدم ہے اس پر، گورا رنگ مقدم ہے کالے رنگ پر، یا پھر اگر وہی جس طرح آپ نے ناکوں کے بارے میں بات کی وغیرہ وغیرہ، اور یہ سارے سٹینڈرڈز وہی ہیں جو کہ حکمران طبقے کے سٹینڈرڈز سے، تو اس میں تضحیق کا عنصر تو شامل ہے، اور اس میں کمتری کا عنصر بھی شامل ہے. جب بھی کسی کی برتری ثابت کی جاتی ہے تو وہ کسی دوسرے شخص کی کمتری ثابت کی جا رہی ہوتی ہے. وہ لوگ جن کا تعلق اس خطے سے نہیں تھا، لیکن وہ مختلف جگہوں سے آئے اور یہاں پر آ کر حکومت کرنے لگے. دیکھیے، ایک ہوتے ہیں مائیگرنٹس، ایک ہوتے ہیں انویڈرز، اور ایک ہوتے ہیں کالونائزرز. تو مائیگرنٹس تو ظاہری بات ہے، پوری دنیا میں ہجرت ہوتی تھی اور لوگ جاتے تھے اور مختلف جگہوں پر بس جاتے تھے. وہاں پر وہ اپنی ثقافت بھی لے کر جاتے تھے، وہ مقامی ثقافت کو بھی اپناتے تھے، وہ وہیں پر مقامی لوگوں سے شادیاں بھی کرتے تھے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے تھے کہ ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ویسے پاکستان میں کہ اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے مکسڈ فیچرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر شادیاں ہوئیں، لوگ مختلف خطوں سے آئے ہوئے تھے. لیکن جب ایک رولنگ کلاس ہوتی ہے جو انویڈر ہے یا کالونائزر ہے، جو آپ پر حکومت کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں جو ایک اس نے اپنی برتری ثابت کرنی ہے، اس نے آپ کو کمتر ثابت کرنا ہے. اس نے آپ کو یہ چیز انٹرنلائز کرانی ہے کہ آپ کمتر ہیں، تاکہ آپ اس کے خلاف سر اٹھانے کی جرت نہ کریں. آپ راکشس ہیں.
راکشس کو شیطان کے برابر سمجھا جاتا ہے. جی یہ گیون آئیڈینٹیز ہیں. رولنگ کلاس آپ کو کچھ آئیڈینٹیز دیتی ہے, محکوم طبقے کو, حکمران طبقے کی طرف سے کچھ شناختیں دی جاتی ہیں, اور محکوم طبقہ ان شناختوں کو انٹرنلائز کر لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ انہی شناختوں پر ایکٹ بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایک قومیت کے بارے میں بات کریں کہ یہ لوگ تو ہوتے ہی کم عقل ہیں, اگر وہ لوگ اس چیز کو انٹرنلائز کر لیں گے, جیسے کہ کئی دفعہ انٹرنلائز کر بھی لیا جاتا ہے, تو ان کے ایکشنز میں, ان کی سوشل پرفارمنس میں وہ نظر بھی آنے لگ جائے گا. کیونکہ جب انسان کسی چیز کو انٹرنلائز کرتا ہے تو اس کے ایکشنز بھی پھر اس سے الائن کرتا ہے. یا پھر کوئی ایک قوم یہ سمجھنے لگے کہ وہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ گوری ہے, اور جو ان کے رنگ کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں, دبا ہوا رنگ, جی دبا ہوا, ہاں, تو وہ تو اجڑ ہیں, وہ گوار ہیں, ایسی باتیں سمجھی جاتی ہیں. اور اگر ہم ماڈرن زمانے کی بات کریں, یہ تو کالونائزرز کے وقت کی بات ہو گئی نا, تو اگر آج کے دور کی بات کریں تو یہ جو فیشن انڈسٹری ہے, اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یہ کہاں سے آئے اور کیسے آئے, کیونکہ ہم لوگ اس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے ڈیمانڈ پیدا کی جاتی ہے, سپلائی پھر دی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے یہ دماغ میں یہ سوچ, یہ اپروچ پیدا کی جاتی ہے کہ تم نے یہ ایسا بننا ہے یا یہ چیز ایسے حاصل کرنی ہے, تمہارے فیچرز میں یہ والی چیز, یہ انہینسمنٹ ہوں گی تو تم زیادہ قبول کی جاؤ گی یا قبول کیے جاؤ گے سماج میں. اچھا, اس میں زیادہ تیزی جو دیکھنے میں آتی ہے حالیہ دور میں سعدیہ, وہ کہیں نہ کہیں پرائیویٹ میڈیا کی گروتھ سے ہوئی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا کب گرو کیا, جب ہائپر کیپٹلزم نے اپنا راج اچھے سے قائم کیا. جب ہم 90 کی دہائی کا بھارت دیکھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے کی جو ہیروئن ہوتی تھیں, ان کے فیچرز, ان کی رنگت اور دیگر استھیٹکس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل مختلف تھے. 90 کی دہائی کے بعد ایک 180 اینگل کا چینج ہم دیکھتے ہیں. ایسا یہ کوئی حسن اتفاق ہے کہ اچانک سے تمام جو بیوٹی کے جتنے بھی مقابلے تھے حسن کے دنیا میں, وہ مس ورلڈ ہو, مس یونیورس ہو, وہ اچانک سے انڈیا سے خواتین منتخب ہونے لگیں. حسن تو پہلے بھی موجود تھا, لیکن وہ اچانک سے اس حسن کو کس طرح سے مارکیٹ کیا گیا, یا چونکہ ایک پوٹینشیل مارکیٹ تھی انڈیا, تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد سے سارے استھیٹکس ہی چینج ہو گئے. آپ کو کیسے دکھائی دینا ہے, خواتین کیسے نظر آنی چاہیے, وہ ملکہ حسن ہے. اب دیکھیں اس کے اندر وہ ایشوریہ رائے آئیں, وہ سشمیتا سین ہوں, وہ لارا دتا ہوں, ایون اس کے اندر دیا مرزا ہوں, ایک آپ کو ایک سیٹ نظر آتا ہے. لیکن بہرحال ان کے فیچرز مختلف تھے. میں آج کی بات نہیں کرتی, آج ساری ایک جیسی ہی بن گئی ہیں اوپر نیچے دیکھا جائے تو. لیکن یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے, اور پھر جب یہی ملکہ حسن آپ کو میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بتائیں کہ یہ والی کریم استعمال کریں آپ میری طرح گوری ہو جائیں گی, یا یہ والی پروڈکٹ استعمال کریں آپ کے بال میری طرح لمبے اور سلکی اور ایسے ہوا میں لہرانے والے ہو جائیں گے, چاہے وہ ایکسٹینشنز لگی ہوئی ہوتی تھیں, لیکن وہ انڈورسمنٹ آ رہی ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر صرف خواتین کا نقصان نہیں ہوا, مردوں کا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا. اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے, اب ان کو بھی ویسی ہی خواتین چاہیے. میں یہ 90 کی دہائی سے بات کر رہی ہوں, جو ایک ٹرینڈ چینج ہوا. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, جو ٹرینڈ والی بات ہے, جو آپ نے کہا کہ پہلے ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد سپلائی لائی جاتی ہے, یقیناً مارکیٹ کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم رینیسانس پیریڈ کی بات کریں یورپ میں, تو اس وقت بیوٹی سٹینڈرڈز بالکل مختلف تھے. آپ مائیکل اینجلو کی پینٹنگز اگر دیکھیں, آپ ہمارے خطے میں بھی اگر آپ اجنتا کی مورتیں دیکھیں, خیر وہ تو رینیسانس سے بہت پہلے کی بات ہو جاتی ہے, تو وہ بیوٹی سٹینڈرڈ مختلف تھا.
لیکن اس کے بعد جب فیشن انڈسٹری آئی اور جب آپ کو فیشن ڈیزائنرز کو خاص طور پہ ان کو ایسی ماڈلز چاہیے تھیں جو کہ کینوس ہوں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ان میں سے کئی فیشن ڈیزائنرز اس طرح کے تھے جو کہ فینٹیسائز کرتے تھے ٹین ایج بوائز کو, which is why a model was supposed to resemble a teenage boy. So skinny became a standard of beauty. مثال کے طور پر اگر آپ رن وے پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ YSL ہے, وہ ڈیور ہے, شنیل ہے, کوئی بھی جو ہائی اینڈ برانڈز ہیں, جب آپ ان کا رن وے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ ماڈل اور اس طرح کا مجھے بھی دیکھنا ہے, فگر ایسا ہونا چاہیے, فگر ایسا ہونا چاہیے. اب یہ بھی دیکھیے کہ ان کا تعلق یورپ سے تھا, اس زمانے کی ماڈلز کا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب بلیک یا براؤن خواتین کو ماڈلنگ انڈسٹری میں کوئی ریپرزنٹیشن نہیں دی جاتی تھی. اس میں ایک بیوٹی سٹینڈرڈ سیٹ ہوا جس میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائی اینڈ چیز ہے وہ اس شکل کی عورت کے اوپر سجتی ہے کیونکہ آپ کو نظر ہی اس پر آئی, تو وہ لگتا ہے کہ اسی پہ سجے گی. وہ لگتا ہے کہ ریڈ کلر تو بلیک پہ کیسے, بلیک کو شرم کرنی چاہیے, وہ ریڈ کیوں ویئر کرے. تو آپ ان جیسا دکھنے کی کوشش کریں گے یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا تھا. جب آپ ان جیسا دکھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے خطے کے اندر دیکھیے ہمارے تو نیچرل فیچرز وہ نہیں ہیں, ہماری نیچرل باڈی ٹائپ بھی وہ نہیں ہے, تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں ایستھیٹکس کی انڈسٹری جنم لے گی. اگر ہم بالی ووڈ کی بات کرتے ہیں, ہندی سنیما کی, اور آپ نے کہا کہ کس طریقے سے 90s میں سٹینڈرڈز کچھ اور تھے, تو وہ سٹینڈرڈز میں تو یہ کہوں گی کہ 80s میں کچھ اور تھے. وہ چبی ہوتی تھیں اور سب کی اگر دیکھیں تو فیچرز بھی مختلف تھے, رنگت بھی مختلف ہوتی تھی, اور وہ چلتی بھی تھیں وہ فلمز. وہ رنگت مختلف ہوتی تھی لیکن اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ اس زمانے میں بھی یہ چیز تھی کہ کیونکہ آپ کے پاس کیمراز کی وہ ٹیکنیکس نہیں تھی. اس کے بعد تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ایکٹریسز اگر گورے رنگ کی نہیں بھی تھیں تو کیمرا نے ان پر فلٹر لگا کے ان کو گورا دکھایا. ابھی یہ ایستھیٹک انڈسٹری سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایستھیٹک انڈسٹری آ جاتی ہے, جو آپ نے فرمایا مس یونیورسز اور مس ورلڈز کے بارے میں, تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ دیکھنے میں سب ایک جیسی نہیں تھی. لارا دتا اور ایشوریا رائے کی شکل ایک دوسرے سے نہیں ملتی, سشمیتا کی بالکل مختلف تھی. لیکن یہ تھا کہ کیونکہ انڈین مارکیٹ کو کیپچر کرنا تھا اور ان کو پتا تھا کہ یہ خطہ ہے, یہاں پہ ڈھیر ساری آبادی بھی ہوتی ہے اور ان کے کچھ کمپلیکسز ہیں جن پر ہم پلے کر کے چیزیں بیچ سکتے ہیں. اچھا, وہ شروعات ہوئی فیئر اینڈ لولی جیسی کریم سے, اور جو اب گلو اینڈ لولی کر کے وہی چیز بیچ رہے ہیں, ہم نے نام بدل دیا. جی وہ بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ رنگ کا تو مسئلہ, رنگ کا کمپلیکس تو مردوں میں بھی کریٹ کیا گیا, اسی لیے تو آپ کے پاس امامی فیئر اینڈ ہینڈسم اور اس طرح کی پروڈکٹس بھی آتی ہیں. ہمارے کرکٹرز بیچتے ہیں. جی بالکل کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بکتا ہے اور وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں کیونکہ سوشل اسکرپٹ کا حصہ ہے. اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا یہاں پر. تو پہلے یہ اس طرح آئی کہ رنگ گورا کرنے کی ایک کریم ہوگی جو آپ کو گورا کرے گی 14 دن میں, اور اس کے بعد ایستھیٹک انڈسٹری نے جنم لیا جس کے اندر اب تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ رنگ, آپ کا جسم کیا ہے, آپ کا رنگ کیا ہے, آپ کے فیچرز کیا ہیں, یہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا کیونکہ ایستھیٹک انڈسٹری آپ کے لیے وہ سب کچھ کر دے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ خاصا تقویت پکڑ رہا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں مغربی ممالک میں جہاں پر ایکسیس بھی زیادہ ہے اور وہاں پر اس بارے میں کریز بھی زیادہ ہے اس حوالے سے, وہاں پہ تو لوگ قرضہ لے کر یہ پروسیجرز کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایک سرٹن سٹینڈرڈ کا دکھنا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں, یہ ورلڈ وائڈ مسئلہ ہے. سعدیہ, اس میں کچھ لوگوں نے بیوٹی سٹینڈرڈز کے حوالے سے زندگیاں عذاب کر دی ہوئی ہیں. اس میں کارڈیشنز کا جو ان کی جو ہے نا, کیا کہنا چاہیے کہ ان کی کنٹریبیوشن, مطلب آپ ربس کٹوا رہے ہیں, آپ کو اپنی کمر چھوٹی دکھانی ہے. خیر ہمارے ہاں تو پنجابی گانا ہے, لک 28 کڑی دا, مطلب جب آپ کے اس خطے کی باڈی ٹائپ ہی نہیں ہے, وہ پیئر شیپڈ ہیں یہاں پہ, تو آپ کیسے وہ گلاس شیپ لائیں گے؟ گلاس شیپ میں لانے کے لیے پھر آپ اپنی مطلب پسلیاں کٹوا لو.
تکلیف میں جاؤ, اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک سرٹن وے میں دکھائی دینا چاہتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے, کول, گڈ, لیکن یہ تب تک گڈ یا کول ہے جب تک آپ کوئی دوسروں کو انفلوئنس نہیں کر رہے. جب آپ کی ایک پبلک لائف ہے اور آپ کہیں نہ کہیں ایک انفلوئنسر ہیں, تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے اور آپ کے جیسا دکھائی دینے کے لیے پروسیجرز میں بھی جائیں گے. پھر وہ ڈائٹنگ کے نام پر کریش ڈائٹ ہو, وہ فاقے ہوں, وہ اوزمپک ہو, سب کچھ کریں گے. کیونکہ پہلے ایسا ہوا کہ سپلیمنٹس آئے پتلے ہونے کے لیے. پتلا ہونا, یہ جو ہم 90s کی بات کریں, اس کے بعد 2000 کے زمانے میں دیکھا جائے تو زیرو فگر کا ایک تماشا شروع ہو گیا. ہم نے کرینہ کپور کو دیکھا, وہ زیرو فگر میں چلے گئیں, اور وہ اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہے. یا جس طرح سے بھی, میرا خیال ہے تب اوزمپک کا معاملہ نہیں تھا, تب تو کریش ڈائٹ اور یہی سارے مسئلے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ لائپوسکشن وغیرہ آ گیا, اور اب جو ہے وہ اوزمپک کا زمانہ ہے, تو سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ اندر سے کیا فیل کر رہے ہیں, یا آپ کی باڈی, آپ کا امیون سسٹم آپ کے ساتھ کیسے چل رہا ہے, سب کچھ کمپرومائز ہو جائے گا ٹو لک ان اے سرٹن وے. دیکھیے افشا, اس میں تدریسری نظام کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ عورتوں کو ہمیشہ سے باور کروایا گیا ہے کہ اگر وہ سوسائٹل بیوٹی سٹینڈرڈز کو کنفارم کریں گی تبھی ان کا ایک سوشل کیپٹل ہے, تبھی وہ اس ہیرارکی میں اوپر جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اگر کسی کی شکل یا کسی کی رنگت یا کسی کی جسمانی ساخت وہ نہیں ہے جو سوسائٹل بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں, تو اس کی شادی اس شخص سے نہیں ہو پائے گی جس کا اپنا سوشل کیپٹل ہائی ہے پیسے کی بنیاد پہ. تو سوشل کیپٹل, عورت کا سوشل کیپٹل اس کی شکل میں رکھ دیا گیا, اس کے جسم میں رکھ دیا گیا, اور مرد کا سوشل کیپٹل اس کے پیسے میں رکھ دیا گیا, یا اس کی پوزیشن میں رکھ دیا گیا. اب جو عورت کا بیوٹی سٹینڈرڈ کریٹ کیا گیا, وہ اگر ہم اس سے بھی پہلے جائیں تو وہ بیسیکلی فرٹیلیٹی کے حوالے سے بیوٹی سٹینڈرڈز مقرر کیے جاتے تھے. کچھ جسمانی ساختیں اس طرح کی ہوتی تھیں جن کو زیادہ فرٹائل کنسیڈر کیا جاتا تھا, اور کیونکہ آپ کو عورت سے زیادہ بچے چاہیے, کیونکہ زیادہ بچے ہوں گے تو وہ کھیتوں میں کام کریں گے اور آپ کے پاس ایک ورک فورس ہوگی. تو یہ سوشل کیپٹل ڈرائیور ہے خواتین کی انسیکیورٹی کا, کیونکہ خاتون کو آپ نے یہ بات بھی باور کروائی ہوئی ہے کہ اگر تم خوبصورت ہو تبھی تمہارا معاشرے میں مقام ہے, اگر تمہاری فلاں لیول کے شخص سے شادی ہوگی تبھی تم زندگی میں ترقی کر سکو گی, کیونکہ تمہیں تو معاشی خود مختاری سکھائی نہیں گئی. اور اس وجہ سے اسی سوشل کیپٹل کے پیش نظر خواتین اس طرف جاتی ہیں, اور وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنا سوشل کیپٹل بڑھا سکیں, کیونکہ سوشل بارگین کرنے کے لیے یہ سب چاہیے ہوتا ہے. بالکل, پیٹریارکل بارگین سوشل کیپٹل کے بغیر ممکن نہیں ہے. فیدرل نظام میں آپ کی کیا حیثیت ہے وہی اس چیز کا تعین کرے گی کہ آپ کس لیول تک بارگین کر سکتے ہیں. بالکل سعدیہ, اور یہ ان پیمانوں کو جس طریقے سے انڈورس کیا ہمارے سوشل میڈیا نے, وہ جو آئیکن میکنگ والا ایک تماشا چلتا ہے, وہ ہم ابھی بات کر رہے تھے نا فلم انڈسٹری کی یا ڈرامہ انڈسٹری کی. دیکھیں آج سے اگر ہم چلے جائیں 90s میں, اپنے پی ٹی وی کے ڈرامے کی بات کر لیتے ہیں, تو وہاں پر جو مین کریکٹر ہوتا تھا اس کے رنگت کا اس طرح سے اتنا مسئلہ ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن ہم ایسی پرانی ایکٹریسز سے بات ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کو کچھ رولز کے لیے صرف اس لیے انکار کر دیا گیا کہ وہ ڈارک کمپلیکشن کی تھیں, یا ڈارکش یا براؤنش کمپلیکشن ہے, تو آپ یہ نہیں کر سکتی ہیں. آج اگر آپ ہمارا ڈرامہ اٹھا کر دیکھ لیں پرائیویٹ انڈسٹری کا, تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھائی وہ ہیروئن ہے, ہیروئن کی ماں ہے, اودی پپھی ہے, اودی ماسی ہے, اودی ساس ہے, سب کی سب گوری ہوئی پڑی ہیں, جو کہ ہمارے خطے کا ہی رنگ نہیں ہے. میں نے گوری بھی کم کہہ دیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سندور ملا ہوا دودھ جیسا رنگ, سب مل کی بیوٹیاں بننی چاہتی ہیں. یہ سٹینڈرڈ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے اسٹینڈرڈ تو ہمارے خطے میں وہی جس طرح آپ نے پہلے بات کہی کہ انویڈرز سے اور کالونائزرز سے آیا.
پھر اس کے بعد جب ہم انٹرنیشنل فیشن مارکیٹ کو دیکھتے ہیں, ہم انٹرنیشنل فلم انڈسٹری کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پر ہمیشہ سے راج رہا ہے سفید فام لوگوں کا. جب آپ ہمارے خطے میں آتے ہیں تو ہمارے ہاں سوشل کیپٹل ہے گورا رنگ. اب سائنس نے یہ بات ممکن کر دی ہے کہ اگر آپ کا رنگ شروع سے گورا نہیں ہے تو آپ گورے ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے پاکستان کی میں بات کروں گی کہ جو ہمارے سپر سٹارز ہیں وہ سب وہ لوگ ہیں جن کے رنگ بہت گورے ہیں اور یا ہو گئے ہیں ہم نے ان کو آج سے 15 سال پہلے اتنے گورے نہیں دیکھا تھا. جی یہ بھی ممکن ہے, لیکن یہاں پر ہمیں اس خطے کی ڈائیورسٹی کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے, اور وہ یہ کہ ہمارے خطے میں بھی گورا رنگ تو ہے کیونکہ یہ خطہ میلٹنگ پاٹ تھا بہت سی سویلائزیشنز کا. مجھے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے کہ میں کئی دفعہ جب میں پاکستان سے باہر ہوں اور میں دیکھوں وہاں پر سفید فام لوگوں کو, تو مجھے کئی لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار اس کی شکل تو فلاں سے ملتی ہے پاکستان میں, کیونکہ ہمارے ہاں اتنی جینیٹک مکسنگ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں کئی رنگتیں ہیں اور ہمارے ہاں کئی طرح کی قومیتیں ہیں اور ہمارے ہاں کئی طرح کے فیچرز ہیں. یہ خطہ بہت ڈائیورس ہے کیونکہ یہاں پر کئی طرح کے انویڈرز آتے رہے, کیونکہ یہاں پہ کئی طرح کے انویڈرز آتے رہے, اور صرف انویڈرز نہیں آئے افشاں, کیونکہ یہ خطہ مالی طور پہ بہت مستحکم تھا. یہاں پہ بہت سے تاجر بھی آئے ہیں. بالکل جس طریقے سے اب ہم لوگ امیگریشن لے کے کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں کبھی کسی ملک میں جاتے ہیں, اسی طرح یہاں پر آئے. جس طریقے سے ساؤتھ انڈیا میں سیرین تاجر آئے, جس طریقے سے ہمارے ہاں بھی آپ کی دیکھیے جس طرح گریکس آئے, جس طریقے سے سینٹرل ایشینز آئے. تو ظاہری بات ہے کہ اس میں کئی لوگ وہ بھی تھے جو مائگریٹ کر کے یہاں پہ آئے اور انہوں نے مقامی لوگوں سے شادیاں کی. کچھ لوگوں نے ان بریڈنگ ہی کی, جس کی وجہ سے اب آپ دیکھیے نا آپ کیلاش کی طرف جائیں, بالکل ان کا تعلق پاکستان سے ہی ہے نا. تو کیا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا خطہ پورا ہی اس میں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو یقیناً اس خطے کا رنگ گہرا تھا, لیکن اگر ہم اب دیکھیں جو میڈیا ہے وہ اب کے انڈیا کی, اب کے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرے گا, لیکن ہائرارکی تو ہے. اچھا یہ تو بات ہوگی نا میڈیا کی, لیکن اگر ہم ذرا سیاست کی طرف چلیں, پارلیمنٹ میں جا کے دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ لیڈنگ رول میں کون لوگ, جو لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں, ان کا کہیں نہ کہیں ایک خاص لب و لہجہ ہوگا, تو وہ تو تب ہی سمجھا جائے گا کہ یہ لیڈنگ رول کے قابل ہے. صرف لب و لہجے کی بات نہیں ہے, خاص لباس, خاص طرح کے انداز کے ساتھ, اور رنگت کا بھی شمار اس کے اندر آتا ہے. یہ جو سارا سلسلہ ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کوئی 1.5-2 دہائیاں تو ایک لفظ بول بول کے ہمارے کانوں سے لہو نکال دیا گیا, اور وہ تھا ہینڈسم. ایز اف ہینڈسم ہونا اقتدار کی پہلی اور آخری شرط ہے. یہی ایک چیز ہوگی تو آپ اقتدار کے قابل ہیں. دیکھیں ایک شخص کو آپ ہینڈسم کہہ کر بیچ رہے ہیں, اور ایک شخص کو اگر وہ کوئی کام کر بھی رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ گولو سا ہے, یا ان کے لباس کے اوپر بات کریں گے, یا یہ پرچی سے دیکھ کے پڑھتا ہے, انگریزی کا مذاق اڑائیں گے. یہ سارے سٹینڈرڈز تو وہ جو اقتدار کی بات ہے نا, وہ پہلے کالونائزرز تھے, یا ایلیٹ طبقہ ہے, یا رولنگ ایلیٹ جسے کہتے ہیں, تو اس کے اندر بھی تو یہ ایک چیز کو انجیکٹ کیا گیا نا کہیں نہ کہیں. مجھے بتائیے کہ ہماری پارلیمنٹ میں کتنے ایسے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہمارے جو یہاں کے مقامی کے ساتھ اس طرح سے نظر آئے کہ یہ فلاں جگہ کے مقامی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اچھا دیکھیے اس میں پھر وہی بات ہوتی ہے سوشل کیپٹل کی. ایک بات نوٹ کیجیے گا کہ وہ لوگ جن کا تعلق ایک مخصوص طبقے سے ہے, ان سب کی رنگت بھی ملتی جلتی ہوگی, ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی ہوں گی, آپ بولنے کا لب و لہجہ ملتا جلتا, مالی آسودگی بھی تو آ جاتی ہے, مالی آسودگی بھی آ جاتی ہے. اب اس کے اندر یہ بات ہے نا کہ دیکھیے جہاں میں پہلے لب و لہجے پر آتی ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں وہ شخص حکومت نہیں کر سکتا جس کا تعلق ایک مخصوص طبقے سے نہیں. جس کا تعلق ایک مخصوص طبقے سے ہے اس کی رسائی ہوگی مخصوص ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, جہاں پر ایک خاص قسم کا ایکسنٹ سکھایا جاتا, اور وہاں کے سب طالب علموں کا وہی ایکسنٹ ہوتا.
اسی طریقے سے جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے، ہم نے پھر سوشل کیپٹل کے بارے میں بات کی تھی. ان کی شادیاں جن خواتین سے ہوتی ہیں وہ موسٹلی وہی خواتین ہوتی ہیں جو سوسائٹل بیوٹی سٹینڈرڈز پر پوری اترتی ہیں، کیونکہ وہ شخص جس کا رولنگ ایلیٹ سے تعلق ہے، وہ آدمی جو کہ سوشل کیپٹل زیادہ رکھتا ہے کسی بھی حوالے سے، جو کہ زیادہ تر تو پیسہ اور پاور ہی ہوتا ہے، تو وہ کسی ایسی عورت سے ہی شادی کرے گا نا جس کا سوشل کیپٹل ہائی ہوگا. وہ عورت وہ ہوگی جس کا رنگ بھی گورا ہوگا اور جس کی شکل بھی ایسی ہوگی اور وہ سارا کچھ بھی ہوگا اور اس کا تعلق بھی ایک پرٹیکولر خاندان سے ہوگا. تو اس حوالے سے ایلیٹس کی بھی ایک طرح سے ان بریڈنگ ہے، اور ہم وہی دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک ہی طرح کی شکلیں نظر آئیں گی. اور یہ بات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ عرب ممالک کو دیکھیں اور وہاں کی ایلیٹ کو دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر لوگ تو اب انگریز دکھنے لگے، کیونکہ انہوں نے شادیاں انگریز خواتین سے کی. ان میں سے آپ رائل فیملیز کو دیکھیں تو ان میں سے میجورٹی وہ ہیں جنہوں نے گریک سے یا پھر اور جو مختلف یورپین خواتین تھیں ان سے شادیاں کی، اور ظاہری بات ہے پھر بچے بھی ایک مکس ریس کے بچے ہوں گے اور وہ ایک خاص طریقے سے دکھیں گے. یہ تو ہوگی نا رولنگ ایلیٹ کی بات. جو مڈل کلاس ہے بہرحال اس کی بھی صحت کے معاملات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، میڈیکل کی سہولیات بہتر ہو گئی ہیں، یا آپ کہیے کہ سائنس نے بھی کافی ترقی کر لی ہے، اور مختلف اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ جو ایوریج ہیومن ایج ہے وہ بڑھی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. لیکن اس بیچ میں یہ جو ریسورسز بھی مل گئے مڈل کلاس کو، تو اپنی لکس کو ینگ بنانے کے لیے یا دکھائی دینے کے لیے مختلف پروسیجرز بھی آ گئے. جہاں پر پروڈکٹس آئیں وہاں پر پروسیجرز بھی آئے. یہ جو لکس کو ینگ رکھنا ہے، مصیبت کیڑی پئی ہے کہ تسی جوان نظر آنا ہے. اس کے ساتھ کیا آبسیشن ہے. ایک دفعہ آپ پیدا ہو گئے تو آپ ایج کریں گے ہی نا، بڑھیں گے ہی نا. اچھا ایک سرٹن ایج تک اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے. میں اپنے خطے کی بات کر رہی ہوں، بہت خوش بھی ہوا جاتا ہے کہ ہاں جی. پھر 30s کے قریب جا کے نا اچانک سے کچھ بریک لگ جاتا ہے اور ایک ڈاؤن فال سا آ جاتا ہے، اور اس کے اندر انسان اپنے آپ کو بھی کہہ رہا تھا کہ اوہو ہن تے بڈھے ہو گئے، یا ہن پیچھے کی بچے ہے. بھائی میں عموماً کہہ دیتی ہوں بوتی لنگ گئی تھوڑی رہ گئی. لیکن وہ تو چلو ایک رویہ ہے، لیکن جب باتوں یا رویوں سے بڑھ کر بات آپ کی ایک آبسیشن کی طرف آ جائے کہ آپ نے کم عمر دکھائی دینا ہے، فٹ دکھائی دینے کو اور کم عمر دکھائی دینے کو ہم مانی کر دیا گیا، جبکہ یہ ہم مانی نہیں ہے. اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک بڑا رول ہمارے سیلیبریٹیز کا بھی ہے. ہمارے ہاں یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ انیل کپور تو بالکل ایج نہیں کر رہے، پائیو کر رہا ہے، تسی غور کرو اسی ویکھیا ہے انہوں 80-90 دی دہائی دے وچ. لیکن اسی طرح سے کوئی دوسری، جیسے میں ابھی دیکھ رہی تھی سمیرہ ریڈی کے حوالے سے ان کی یا بپاشا کی ایسی تصاویر، اگر وہ اس سرٹن سٹینڈرڈ میں دکھائی نہیں دے رہی نا جس میں آپ دیکھنے کے عادی رہے ہیں، وہ باڈی سٹرکچر ہو یا وہ دوسرے ایشوز ہوں، تو آپ کہتے ہیں ارے یہ تو رہ ہی گئی ہے، یہ کیا بات ہوئی. خاتون کی دفعہ آپ کو ایسے آ رہا ہے. یا ریکھا جی کو بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ ایٹرنل بیوٹی ہیں. ایج کو کوئی کیسا دکھ رہا ہے اس کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے؟ افسوس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بیوٹی سٹینڈرڈز یوتھ سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. بیوٹی سٹینڈرڈز ایج سے ایسوسیٹ نہیں ہوتے، وہ یوتھ سے اس لیے ایسوسیٹ ہوتے ہیں کہ اب سے کئی ہزار سال پہلے یا کئی سو سال، ہزار سال سوری، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ اب سے کئی سال پہلے fertility was the measure of beauty and certain body types were considered more fertile, certain facial features were considered more fertile. اور کیونکہ عورت کی یوزفلنس اس بات کی مرہون منت تھی کہ وہ کتنے بچے پیدا کر سکتی ہے، تو لہٰذا یہ تو ہمارے ایک ہسٹوریکل ایشو ہے کہ عورت کی ویلیو اس کی یوتھ سے ایسوسیٹ کی جاتی ہے. لیکن سعدیہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جھریاں نظر آنا یا نہ نظر آنا، اس کی obsession ہو جانا، یہ کہیں نہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کنزیومر سائیکالوجی کے ساتھ کھیلا گیا ہے؟
افشان دیکھیے ہر چیز کا ایک ہسٹوریکل پہلو ہوتا ہے نا. وہ کوئی بھی جو بیہیویئر ہم ابھی دیکھتے ہیں وہ راتوں راتوں ڈیولپ نہیں ہوا, وہ کئی سالوں سے ڈیولپ ہوا ہے. پہلے وہ یہ تھا کہ وہ کتنے بچے پیدا کرے گی اور وہ کیا ہوگا, اور اس کے بعد وہ مختلف موڈیلٹیز اور مختلف شکلیں لیتا رہا. اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایک ایسا معاشرہ کریٹ کرتے ہیں جس میں کیپٹلزم ہے, جس میں ہسل ہے, جس میں انگزائٹی ہے سوشل کیپٹل کے حوالے سے, تو اس میں آبسیشنز بھی جنم لیں گی. آبسیشنز انگزائٹی سے جنم لیتی ہیں, انگزائٹی نظام کی وجہ سے جنم لیتی ہیں. تو یہ سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے. اور ویسے میرا خیال ہے اس پر ایک شو کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, ایجزم کے حوالے سے ہونا ہی چاہیے. بہرحال آج کا تو لب لباب یہی نکلتا ہے کہ وی آر وکٹمز آف اسٹینڈرڈز آف ہائپر کیپٹلزم. ہر شو کا لب لباب یہی نکلتا